अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने आला सतही इजलास की सदारत की जिसमें यह फैसला किया गया कि एक खसूसी सेल तैयार किया जाएगा जिसमें FBI, FIA, नैब्स और जिसको कहते हैं हमारी जो कॉर्पोरेट जो एंटिटीज़ को मॉनिटर करता है वो भी होगी उसमें। और वो सारे ये जो पेंडोरा बॉक्स जिसको पनामा लीक्स सीजन 2 कहा जा रहा है, पेंडोरा लीक्स, उसकी जिसमें जितने भी पाकिस्तानियों के नाम आए हैं उनको जो है वो उनके ऊपर काम करेगी और उनमें जो भी मुलव्वस पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। पेंडोरा लीक्स की जो तहकीकात हैं और वो जो एक इंस्पेक्शन कमीशन है प्राइम मिनिस्टर का, उसको भी उसके अंदर टास्क दे दी गई है, जो सेल दिया गया है ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा किया है कि जो भी मुलव्वस इसमें पाया जाएगा, चाहे वो अक्रॉस द डिवाइड किसी भी साइड का हो, पार्टी का हो, किसी भी रैंक का हो, रिटायर्ड हो, सर्विंग हो, व्हाटएवर, रिगार्डलेस, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जवाब तलबी की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि पेंडोरा बॉक्स के बाद जो चीजें सामने आई हैं, पेंडोरा लीक्स के बाद, वो ये है कि जो ऑफशोर कंपनीज के जरिए सिर्फ और सिर्फ बर्तानिया में जो जायदादें खरीदी गई हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है। और उससे पहले ब्रिटिश है, मतलब ऑफ कोर्स खुद जो हैं ब्रिटिशर्स, वो फिर नाइजेरियंस हैं, फिर इंडियंस हैं, फिर रशिया है चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। यानी कि हम माशाल्लाह एक छोटा सा मुल्क और तरक्की पजीर मुल्क, और हमारे पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो 5वें नंबर पे आती हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर आपको याद हो, पनामा लीक्स में तकरीबन 450 प्लस माइनस नाम आए थे, जिसमें हम शोर जो है अब तक सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान का सुन रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के हवाले से FBI को खसूसी टास्क दी गई उस वक्त, और उन्होंने क्या किया आज तक हमें मालूम नहीं पता चल सका कि उस पर क्या हुआ। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पेशल सेल जो तैयार किया है जिसमें FIA भी होगी, FBR भी होगा, CCP भी होगी, नैब भी होगा और दीगर भी जितनी भी मतलब असिस्ट कर सकती हैं एजेंसीज, उनको, और उनका अपना इंस्पेक्शन कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है वो भी उसको ओवरसाइट करेगा। तो क्या ये इतने सोफिस्टिकेटेड वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं इनको किस तरह अनर्थ करेंगे? क्योंकि हर कोई तो कहेगा कि जनाब मैंने बनाई थी लेकिन उसमें पैसा नहीं डाला, उसमें ये नहीं किया, उसमें वो नहीं किया, मैंने फलां टाइम पे डिक्लेयर की थी, फलां टाइम पे वो नहीं डिक्लेयर की थी। अब इसमें हुकूमती लोगों के नाम भी हैं। अब प्राइम मिनिस्टर, मॉरल क्वेश्चंस बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि जनाब जब तक ये तहकीकात मुकम्मल होती हैं या जब तक चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर नहीं हो जाती, तब तक कम से कम मॉरल क्वेश्चन ये है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ये डिमांड करते रहे कि भाई जब नाम आ गया तो कम से कम उनको ओहदे से हटा दिया जाए, और जब अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो फाबिहा 100 बिस्मिल्लाह वो वापस आ जाए और उनको वापस कैबिनेट में भी लिया जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आज एक KP के MPA इख्तियार वली खान साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो आज साइकिल पर KP असेंबली गए। रीज़न बीइंग के यकीनन महंगाई, सिर्फ पेट्रोल नहीं, तकरीबन तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है और आज बिजली के नरखों में भी इजाफा मजीद कर दिया गया है। और ये तकरीबन पिछले 5-6 दिनों में तेल की कीमतों में इजाफा, LPG LNG की कीमतों में, और आज फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। अब गैस अभी तक बची हुई है और वो है भी ज़रा कम। अब उस पर क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शब्बर जैदी साहब ने। माहिर मौशियात हैं और ये वाइट कॉलर क्राइम्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि टैक्स के केसेस बहुत मंझे हुए उस मामले में, टैक्स ट्राइब्यूनल्स के केसेस में, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में बहुत गहरी इंसाइट रखते हैं, समझते हैं। इनसे भी बात करेंगे कि अब आइंदा कैसे मामलात को बेहतर किया जा सकता है। और जो MPA KP असेंबली के साइकिल पर गए इख्तियार वली खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की इजाजत से मैं चाहूंगा कि पहले ये जरा महंगाई का मामला, अगर शब्बर जैदी साहब इजाजत दें, उस पर बात कर लें। इमरान खान साहब ने आज एक बात की कि सिस्टम
میں خرابی ہے وہ ذرا سن لیں تو پھر شبر زیدی صاحب آپ سے اس پر کمنٹ چاہوں گا کہ کیا ایف بی آر ٹیکسیشن پالیسیز ایسے بناتا ہے جس سے جو پرائم منسٹر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ذرا سن لیں. جی شبر زیدی صاحب، پرائم منسٹر کہتے ہیں ہمارا سارا سب کچھ سسٹم ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے لیے بنتا ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پاورٹی لائن سے جو ہماری ایک پاپولیشن ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پاورٹی لائن سے نیچے آ رہی ہے اور جو امیر طبقہ ہے وہ اس تھریش ہولڈ سے اوپر جاتا جا رہا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کے لیے لوگ پیٹ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے آج آپ نے دیکھا کہ ایک ایم پی اے انہوں نے اپنا ایک سٹائل رکھا احتجاج کرنے کا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. یقیناً عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن شبر زیدی صاحب یہ جو ڈیفرنس ہے یہ پچھلے 3 سال میں پرائم منسٹر یا پی ٹی آئی کی حکومت کم کر سکی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک بہت لیمیٹڈ ایلیٹ ہے جو سارا سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیے رمیش صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا. پہلی بات یہ آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایلیٹ کے کیپچر نہیں ہو پاکستان میں وہ کون ہیں؟ یہ میں عمران خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ چاہتے ہو شاید کہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہو، مگر کیا ان کے ایم این ایز ایم پی ایز پی ایم ایل این کے ایم این ایز ایم پی ایز پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے اور جو مختلف پارٹیز کے ایم این اے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، جو ایگزیکٹوز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان میں سے کون سا انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایلیٹ کیپچر ختم ہو؟ تو ایلیٹ کیپچر کو بچانے والے تو بہت ہیں، ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ تو ایلیٹ کیپچر ختم نہیں ہوگا اور یہ چیز تو بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. تو میں آپ کو صرف کہنے کی دوبارہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے اختیار ولی صاحب ضرور گئے ہوں گے سائیکل پر، مگر جب میں ایف بی آر کا چیئرمین تھا تو میرے بالکل دفتر کے بالکل سامنے ہے نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ. تو وہاں میں جس طرح کی گاڑیاں دیکھا کرتا تھا اور مجھے میرے کسٹم کے افسران یہ بتایا کرتے تھے کہ ان میں سے آدھی گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ وداؤٹ ڈیوٹی پیڈ ہیں اور یہ ٹیمپرڈ والی گاڑیاں ہیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے شبر زیدی صاحب، آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ آپ ذرا ان سے پوچھ لیں جتنے بیٹھے ہیں. جی میں ان سے بھی پوچھ لوں گا، لیکن ایک دفعہ ذرا دوبارہ مجھے بتا دیں کہ کس بات نہیں کر رہا، میں اس پرٹیکولر فیسلٹی کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں میں نے وہاں بیٹھ کے ایم این ایز ایم پی ایز کی گاڑیاں دیکھی ہیں نا، میں دیکھتا رہتا تھا، وہ سامنے آتی تھی میرے سامنے. اور مجھے یہ بھی پتا، میں نے جو ہائی جو بڑی وہیکلس ہیں ان کے اوپر میں کیونکہ کسٹم کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے. تو میں نے جب پتا کیا، میں نے کہا یار یہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کہاں سے لے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار شبر صاحب یہ بیسیکلی ٹیمپرڈ وہیکل ہوتی ہیں جو اس بغل ہو کے آتی ہیں، تو یہ ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ ایم این اے کی نمبر پلیٹ لگی، اسے کون روکے گا؟ تو چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ایم این اے ہو تو وہ چل رہا ہے. تو سر یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی ہم ایلیٹ کیپچر کو ختم کر دیں گے، یا پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، کہ مطلب آپ ان کے ڈریسنگ دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، مجھے ہنسی آتی ہے. مطلب میں آپ کو ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں ضمیر صاحب کہ جو میرا ذاتی ٹیکس ہے، جو میں 1983 میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹ سے کوالیفائی کی تھی اور 2019 تک میں فرگوسن کا سینئر پارٹنر رہا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا ذاتی ٹیکس، میرا ذاتی اکیلے کا، وہ شاید پوری پی ایم ایل این کی جو رولنگ فیملی ہے اس سے زیادہ ہوگا اکیلے کا، اور شاید زرداری صاحب سے بھی زیادہ ہو، بلاول سے بھی زیادہ ہو. میں آپ کو یہ بات آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کا تو پھر مطلب عمران خان صاحب سے تو بہت ہی زیادہ ہوگا 2000 ٹائمز. میں آپ کو یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ میں چیئرمین ایف بی آر رہا ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ کس کا کتنا ٹیکس ہے. صحیح. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح یہ رہتے ہیں، جو ان کی سورس آف انکم ہے، یہ جو ان کے کسی بھی پارٹی کے ہوں، جس طرح یہ الیکشن لڑتے ہیں 20-20 کروڑ خرچ کر کے، تو آپ مجھے یہ بتائیے ایلیٹ کیپچر ختم کرنے کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں بیسیکلی؟ یہ تو بالکل شبر زیدی صاحب، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے ایک بہت چھوٹی بات سنو نا. پرائم منسٹر کے پاس 175 ایم این اے کی سپورٹ چاہیے نا اس کو. صحیح. 175 ایم این اے کی سپورٹ اس کو چاہیے، ٹھیک ہے نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 175 ایم این اے جو ہے ان کی ٹوٹل ٹیکس لائبلٹی نکال لو نا، اور ان کے گھر دیکھ لو، ان کے مکان دیکھ لو، ان کی بچوں کی لائف دیکھ لو، ان کے اسکول دیکھ لو، ان کے کپڑے دیکھ لو، تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، میں آپ کو بالکل
بالکل بالکل بلینکلی کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، کسی بھی پارٹی کے ہوں آپ ان کی ٹوٹل ٹیکس لائبلٹی چند ایک کے علاوہ، یہ ساروں کی بات نہیں کر رہا، چند ایک کے علاوہ آپ تو جب آپ کا لیجسلیچر، جب آپ کا جو حکمران طبقہ ہے جو آپ کو چلا رہا ہے، اچھا یہی حال بزنس مین کا ہے. بزنس مین میں آپ ذرا، میں نے آپ کو جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا میں نے بتایا تھا کہ لیاقت آباد ایک چھوٹا سا مارکیٹ ہے کراچی میں، صحیح اس کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ لاہور، اسلام آباد، پشاور سے زیادہ ہے. صحیح جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا، میں نے جب پی او ایس لگایا تو صحیح مجھے ایک ٹیلی فون آیا پشاور سے ایک بڑی سٹور کا، اس نے کہا مجھے کوئی خاص صاحب بولے تھے، کہنے لگا شبر صاحب آپ بھول جاؤ کہ ہماری پشاور والی کبھی کوئی دکان پی او ایس میں آئے گی. تو اور چیمبر کے چلیں ساتھ شبر صاحب، میرا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر کا اشارہ یہ تھا کہ پالیسیز ایسی بنتی ہیں جن سے امیر فائدہ اٹھاتے ہیں اور غریب تر ہوتا جاتا ہے اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبتا ہی چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کی بائنگ پاور نہیں بڑھ رہی ہے. نہیں سوری، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، پالیسی نہیں بنتی، پالیسی تو صحیح بنتی ہیں. اچھا پالیسی جنرل ہوتی ہے. چلیں میں اختیار ولی صاحب پالیسی میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی نا سر. صحیح بالکل یہ بتائیے نا، پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے نا. پالیسی تو سب صحیح بناتے ہیں، بالکل صحیح. مگر جب اسے امپلیمنٹ کرنے آتے ہیں، امپلیمنٹ جو ہے وہ چند لوگوں پر نہیں ہوتی، جس وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. اختیار ولی صاحب، وجہ کیا تھی؟ کیا گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، یا آپ کی جیب میں پیسے نہیں تھے پیٹرول ڈلوانے کے لیے، ٹائر پنچر ہو گیا تھا؟ سائیکل پہ کیوں گئے آپ کے پی اسمبلی؟ میں آپ کے سوال پر آتا ہوں. یہ شبر زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھا لگا ان سے یہ سن کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے سب کے کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. میں ایف بی آر کا چیئرمین رہا ہوں. ایف بی آر کا جتنا عرصہ آپ چیئرمین رہے ہیں، شاید اگر آپ نے کوئی تھوڑی بہت خدمت اس ملک کی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. آپ صرف فائلوں میں ہی پھیرتے رہے اور آپ نے یہی دیکھا، آپ نے سارا وقت اسی میں ضائع کر دیا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے کس نے کتنا ٹیکس دیا ہے. لیکن الحمدللہ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ ٹیکس پیئر ہیں. اب بات آتی ہے ایلیٹ اختیار کلاس ولی کی. صاحب، تو انہوں نے اکراس دا بورڈ کلاس تمام پارٹیز کا ذکر کیا تھا. میں صرف معذرت سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ تھوڑا سا کام ایف بی آر میں کر لیتے نا، تھوڑے سے ملک کے لیے کام کرتے تو وہ زیادہ بہتر. اچھا، اس پہ شبر زیدی صاحب آپ کو زیادہ تفصیلاً بتا سکتے ہیں، لیکن جو میری ناقص رائے کے مطابق جو علم مجھے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے، جس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر نہیں کرنے دے رہے تو خدا حافظ. تو میں یہ مطلب شبر زیدی صاحب اس کا خود بھی بتا دیں گے، لیکن چلیں صحیح. دیکھیں ہم تو یہی دیکھیں، میں تو اسی شبر زیدی کو جانتا ہوں جو آیا تھا اور جس نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ میں ایف بی آر کو بھی ٹھیک کروں گا، ٹیکس نیٹ کو بھی ٹھیک کروں گا، پروفیٹیبلٹی بھی آئے گی اور لاس بھی کم ہوگا. ہم نے تو دیکھا کہ ان کے یہ آئے اور یہ گئے، انہوں نے کوئی خاص کوئی پرفارمنس نہیں کی. اب جب آپ نے میرا سوال کیا، میں اس کو رسپونڈ کر لوں کہ میں تو کوئی اتنا میں ایلیٹ کلاس کا بندہ نہیں ہوں، میں مڈل کلاس کا بندہ ہوں. میں مڈل کلاسیا ہوں، مزدور کا بیٹا ہوں، سیلف میڈ بندہ ہوں. میرے پاس گاڑی بھی ہے اور ایک نہیں 2-3 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں. میں پیٹرول افورڈ بھی کر سکتا ہوں. بٹ سائیکل پر بیٹھ کے ایم پی اے ہاسٹل سے اسمبلی تک جانے کے چند مقاصد تھے. اس میں پہلا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوتا تھا کہ 60 روپے لیٹر میں نواز شریف چوری کرتا ہے، میری حکومت آئے گی تو میں یہی پیٹرول آپ کو 40 روپے میں کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح بیچتے ہیں. ایک نمبر 2، یہ عمران خان فرماتے تھے، یہ ان کے فرمودات تھے کہ ہالینڈ کا جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل پر بیٹھ کر اپنے دفتر جاتا ہے. تو ہماری نادان قوم نے اور کچھ ناقبت اندیش نوجوانوں نے، کچھ لوگوں کو انہوں نے چکنے چپڑے وعدے کر کے ان کو ورغلا دیا اور ان کا گمان ہو گیا کہ شاید عمران خان وزیر اعظم بنیں گے تو یہ بھی اتنے سادہ ہوں گے کہ ان کی قمیض میں موریاں ہوں گی اور یہ سائیکل پر بیٹھ کے اپنے دفتر جایا کریں گے. تو آج پیٹرول کی قیمت ہماری ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے. باوجود اس کے، جس طرح ابھی شبر زیدی صاحب نے فرمایا کہ پیٹرول، اور آپ نے بھی کچھ بات کی کہ پیٹرول کی قیمت کروڈ آئل کی اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن ضمیر حیدر بھائی، یہ کروڈ آئل جب پوری دنیا میں مفت بانٹا جا رہا تھا، $11 کا ایک بیرل ملتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے 100 روپے کا فی لیٹر بیچا ہے پاکستان میں. تو
تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے پورے ملک کی 22 کروڑ عوام کو سائیکل پر بٹھا کے ہالینڈ کے وزیر اعظم کے برابر کر دیا ہے، لیکن خود آپ ہیلی کاپٹر کو، سرکاری ہیلی کاپٹر کو اختیار ولی چلچی کی صاحب، طرح اور رکشے کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اختیار ولی صاحب، جو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اسی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ سسٹم جو ہے وہ ایلیٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اور جس طرح شبر زیدی صاحب نے کہا کہ سسٹم جو چلانے والے ہیں، جو ایم این ایز، جو لیجسلیشن کرتے ہیں، عمران خان کو سسٹم کو گالی دینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم کے خلاف سٹیٹس کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے تو ان ساری چیزوں کو چیلنج کیا تھا۔ عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، روٹی مہنگی ہوتی ہے اور مہنگائی کا ہر طرف راج ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ تو آج ہم کیا سمجھے، جب پورے ملک میں مہنگائی اپنی مکمل عروج اور اپنے شباب پر ہے، اور غربت جو ہے وہ اپنی طرف شباب پر ہے، صحیح، لوگوں کے پیٹ بھوکے ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ کیا ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ چوروں کا سردار ہے، یا ہم یہ گمان کر لیں کہ یہ چوروں کی حکومت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اب اگر عمران خان نے ان ساری چیزوں کو چیلنج کر کے ہی آنا تھا، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں 50 لاکھ گھر بنا کے وہ چیزیں اس پر بھی جاتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ذرا شبر زیدی صاحب سے، شبر زیدی صاحب، یہ مہنگائی کا جو جن ہے اس کو بوتل میں واپس بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا اگر آپ چاہیں تو رسپونڈ کر دیں جو اختیار ولی صاحب نے آپ کے حوالے سے جو بات کی ہے۔ اختیار ولی صاحب کو بتا دوں کہ میں نے 8 مئی 2019 کو جوائن کیا تھا، اور 30 دسمبر 2019 کو میں واپس آ گیا تھا چھوڑ کے، اور جو کچھ بھی میں نے اس ٹائم میں انٹروڈیوس کیا تھا، میں آج بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں کوئی آدمی اس سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے CNIC کارڈ کا اجرا کیا تھا، میں نے ٹریک اینڈ ٹریس کا اجرا کیا تھا۔ وہ کام جو میں کر کے آیا ہوں، وہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، نواز شریف گورنمنٹ بھی آ جائے، وہ اس کو ہل نہیں سکتا کوئی پاکستان میں۔ جو میں نے بجلی کے میٹر پہ کیا تھا، یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ میں نے وہ 8 مہینے میں کام نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کر رہا، میں کوئی کریڈٹ ہے، وہ ضرور ڈیوٹی کرنا ہے۔ کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ آپ کو کچھ نہ کرنے دیا ہو گیا ہو، مطلب آپ کو روکا ہو کسی بات سے کہ یہ آپ نہیں کریں گے پلیز، ہمارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، یا کچھ ایسا ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب میں نے ریٹیلرز کو ٹیک آن کیا اپنے ٹائم میں، اگر آپ کو یاد ہوگا میرے ٹائم میں نے ریٹیلرز کو ٹیک آن کیا تھا، جی بالکل ٹھیک ہے، تو اسی زمانے میں وہاں پر فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد، بالکل، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی بالکل۔ تو میری پرابلم یہ آئی، اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو پرابلم یہ آئی کہ اگر ہم ریٹیلرز کو بھی سڑک پہ لاتے ہیں اور فضل الرحمان صاحب کا دھرنا بھی سڑک پہ ہوتا ہے، تو ہم لا اینڈ آرڈر کو کیسے مینیج کریں گے؟ دوسری بات میں آپ بتا دوں، ابھی آپ بات کریں گے نا، جو ابھی آپ بات کریں گے آف شور اکاؤنٹ کی، تو میں وہ آدمی تھا جس نے دبئی والوں سے اقامہ کی ڈیٹیل مانگی تھی۔ آپ پوچھیے گا کبھی اگر کسی بھائی کے لال کی ہمت ہے نا اقامے کی ڈیٹیل دبئی والوں سے مانگنے کی، تو میں تھا۔ اور جب میں نے اقامے کی ڈیٹیل مانگی تھی نا، تو میرے پاس اگلے دن UAE کا ایمبیسڈر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ شبر صاحب یہ آپ اقامے کی ڈیٹیل کیسے مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو میں یہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بالکل پوری طرح اندازہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ آج میں اس عمران خان سے دور ہوں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پرابلم اب آپ کی مہنگائی کی طرف میں آتا ہوں، بات یہ ہے کہ جو کرپشن کا پیسہ ہے، اور وہ چاہے سب کا ہے، یہ نہیں کوئی ایک پارٹی کا نہیں ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ سارا کموڈیٹی کی ٹریڈنگ میں لگا ہوا ہے۔ میں نے آج بھی، اگر آپ ڈاؤن دیکھیں تو اس کے اوپر میں نے ایک بار ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہوا ہے۔ جتنا بھی کرپشن کا پیسہ ہے وہ کموڈیٹی میں لگا ہوا ہے، اور وہ کموڈیٹی کا پیسہ جو ہے اس میں اتنا مارکیٹ میں پیسہ ہے کہ کموڈیٹی کی پرائس اس کے ساتھ مینیج نہیں کر پا رہی ہے۔ اور عمران خان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے کیش اکنامی کو ہینڈل نہیں کیا، چاہے وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو، اگر پاکستان میں کیش اکنامی کو نہیں ہینڈل کیا گیا تو پاکستان کا معاشی مستقبل کوئی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی کہتا ہوں۔ مطلب کیش کا لین دین جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے، اور ایک باقاعدہ فارمل چینل ہونا چاہیے، یا پلاسٹک منی ہو، یا مجھے ایک بار اور کمپلیٹ کرنے دیں۔ جی دیکھیے، میں نے ٹیکسیشن سسٹم میں ڈیٹیل انالیسس کی ہے، اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں، وہ ریکارڈ پر ہے کہ جو کراچی کا بزنس مین ہے وہ 100 میں سے 50 روپے دیتا ہے،
لاہور کا بزنس مین 100 میں سے 20 دیتا ہے, پشاور والا 100 میں سے 5 دیتا ہے, اور فاٹا والا ہم سے 10 روپے واپس لے لیتا ہے. یہ ہے پاکستان کی ٹیکس کی اکنامی. آپ سمجھے, فاٹا نے کبھی زندگی میں ایک پیسے کا بجلی کا بل نہیں دیا ہے. فاٹا نے ہمارا عذاب ڈالا ہوا ہے آن دا سیل ٹیکس آن دس, یہ جو گرڈر کا بجلی کا ہوتا ہے ری رولنگ مل والے. چلیں اب اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے تو پرابلی دے ول کنٹریبیوٹ. آپ میری بات سنیں, اگر آپ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر اکنامی چلانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر اکنامی چلانے کی کوشش کریں گے, تو یہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, مشرف صاحب ہو, کوئی بھی آدمی اکنامی کو پولیٹیکل سسٹم میں چلائے گا تو یہ تباہی آئے گی, اور یہ تباہی بالکل جینون ہے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ٹیکس ریفنڈ نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے, پھر نہ کریں. صحیح. چلیں مجھے بالکل اختیار ولی صاحب کوئکلی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی طرف آیا ہوں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین اس پر مزید بھی بات کریں گے. یقیناً پرائم منسٹر نے جو کہا کہ سسٹم جو ہے وہ امیروں کو سپورٹ کرتا ہے جن کی تعداد بہت کم ہے, اور اسی کی وجہ سے شاید غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا پینڈورا لیکس, پاناما لیکس کا سیزن 2, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنڈورا باکس, پنڈورا پیپرز, پنڈورا لیکس, پاناما لیکس سیزن 2 جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے. لیکن آج میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں لوگوں کو اپنے جو پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو دفن کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اب بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. اور یہ باقاعدہ ایک انگریزی اخبار میں پوری کمپریہنسو اس کی رپورٹ چھپی ہوئی تھی. اور یقیناً یہ صرف اسلام آباد پنڈی نہیں, باقی شہروں میں بھی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ جہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بھی جو ہے لوگوں کا یہ جو مطلب آخری رسومات جو ہیں وہ بھی مہنگی پڑ گئی ہیں. تو ان لوگوں کو شاید پنڈورا باکس اور پنڈورا لیگ سے فرق نہیں پڑتا, ان کو بیسک فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں, ان کی فیسیں کہاں سے دیں, گھر کا کرایہ کہاں سے دیں, اور اگر ان کے کوئی پیارے یہاں سے رخصت کر جاتے ہیں اس دنیا سے فانی سے, ان کو آخری رسومات وہ کہاں سے پوری کریں. اور اس کے لیے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ لوگ ڈونیشنز مانگتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پیارے کو دفن کرنا ہے. اختیار ولی صاحب, پنڈورا باکس کے, پنڈورا لیکس کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے, وہ ذرا سن لے تو اس پر پھر میں آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گا, اور شبر زیدی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ it's tie-time fish یا there is more to it. جی اختیار ولی صاحب, tie-time fish نام پہلے بھی چل رہے تھے, اب یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 4-5 جو 6-7 نام ہیں ان میں زیادہ تر نام ان کے پارٹی کے اپنے لوگوں کے ہیں. دیکھیں شیخ رشید جو ہے نا, یہ وہ مداری بندہ ہے کہ اپوزیشن کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں کوئی اتنی سی بات ہو نا, اس کو یوں کر کے اس کو والیومائز کر کے پیش کرنا, یہ اس کا یہ پیشہ ہے اس کا. اور جس حکومت میں یہ بیٹھا ہوا ہے اس کی اتنی بڑی بلا ہوگی نا, اس کو یہ چھوٹی سی جوں بنا کے یہ پیش کرے. بھائی بات یہ ہے کہ تم وہی بندے ہو جو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بولتے تھے, اور عمران خان کو تم یہ سکھاتے تھے, اس کے کان میں بولتے تھے اور اس کے منہ سے نکلواتے تھے کہ پہلے یہ استعفیٰ دیں, ان کا نام آ گیا ہے پاناما پیپرز میں, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے جو فیئر وہ ہے انویسٹیگیشنز ہے وہ نہیں ہو پائیں گی. آج تمہاری جو ہے تو اس کے لیے کوئی تمہارے ڈائمنشنز چینج ہو گئے, تمہارا کرائیٹیریا کچھ چینج ہو گیا ہے. شیخ رشید بیچارہ یہ کرائے کا گوریلا ہے, اس کو تو جس کی بھی حکومت آتی ہے اس کو رینٹ پہ لیتے ہیں, دوسروں کو لتاڑنے کے لیے, پگڑیاں اچھالنے کے لیے, جلا دو, مار دو, لڑا دو, قتل کر دو, آگ لگا دو, یہ کر دوں گا, خون ہوگا, انقلاب آئے گا. اس کے بڑے, میں ذاتی طور پہ شیخ رشید کو ایک عرصے سے جانتا ہوں, جب یہ اس وقت جب یہ نواز شریف کی چمیاں لیا کرتا تھا. کیا ہیں پرائم منسٹر نے آج ایک سیل بنا دیا ہے باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تو بتاتا ہوں. شیخ رشید جو ہے اس کو رکھا ہی اسی لیے, اور اس کو پتا ہے کہ میری تنخواہ یہی ہوگی. اچھا یہ آپ نوٹ کر لیں
یہ شیخ رشید، یہ میں آپ کے پروگرام میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اس کا آخری ٹینور ہے. یہ اگلی مرتبہ نہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے گا اور نہ اس کے بعد یہ کبھی وزیر بن پائے گا. اس کو پتہ ہے یہ اپنی زندگی کی، اپنی سیاست کی آخری بہار کو انجوائے کر رہا ہے. مجھے کوئکلی اگر رسپونڈ کر دیں کہ کیا یہ جو پرائم منسٹر سیل بنانے جا رہے ہیں اس میں سے کچھ نکل سکے گا؟ دیکھیں اس میں کیا نکلے گا، پرائم منسٹر کو خود چاہیے زمان پارک کا ایڈریس کس کا نکل رہا ہے. نہیں وہ تو ڈینائل ہو گیا، وہ تو ایک جس کا ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ میری کمپنی ہے، عمران خان صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آئی سی آئی جے نے خود کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. اچھا ہاں یہ آن ریکارڈ آ گیا نا. عمران خان کی آف شور کمپنی تو 1983 کی نکلی تھی پاناما پیپرز میں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی کوئی آف شور نہیں، لیکن ابھی جو ہے 1983 میں نکلی تھی. اچھا اعلیٰ عدالت سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے بندوں سے ان کو چاہیے یہ استعفے لیں، اس کی اسی طرح جے آئی ٹی بنائی جائے جس طرح نواز شریف کے لیے بنائی گئی تھی، جو جسٹس کھوسا کی سربراہی میں اسی طرز پہ انویسٹیگیشن ہو، پبلک ہو، کچھ والیوم نکلے نا، والیوم 1 2 3 4 5 6 کچھ والیوم نکلے تو پھر مزہ آئے گا. صحیح چلیں بالکل. میں چاہوں گا کہ شبر زیدی صاحب سے میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والا بالکل کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہونا چاہیے. شبر زیدی صاحب، ایک جب پاناما لیکس آئے تو تقریباً 400 سوا 400 یا 450 لوگوں کو ایف بی آر نے لیٹرز لکھے. آپ بھی بے شک تھوڑے عرصے کے لیے گئے ایف بی آر میں، لیکن اس کا کوئی فالو اپ نظر نہیں آیا. اور کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیونکہ وائٹ کالر کرائم ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو پرائم منسٹر نے یہ سیل بنایا ہے جس میں ایف بی آر بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، نیب بھی ہے، ایس ای سی پی بھی ہے، یہ کچھ کر سکیں گے یا کوئی لیول ہے کہ سٹیج اے پہ یہ کر سکتے ہیں، سٹیج بی پہ یہ کر سکتے ہیں، سٹیج سی پہ whether this would be disclosed or not؟ دیکھیں ضمیر حضرت صاحب، مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو فائنینشیل سیکٹر کی جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز. صحیح. اس کی پاکستان کا جو پارٹ ہے اس کا نام ہے اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی. بالکل صحیح. میں اس کا 6 سال تک سینئر پارٹنر رہا ہوں. بالکل صحیح. یہ مجھے اس کام کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے. جب پاناما لیک آئی تھی تو پاناما لیک کے بعد ثاقب نثار صاحب نے ایک سو موٹر نوٹس لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو جی. اور اس 100 موٹر نوٹس کے اندر انہوں نے مجھے اور محمود بانڈی والا صاحب کو ایمیکس کیوری بنایا تھا کورٹ کے اسسٹنس کے لیے. بالکل. اور میں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ آپ نہ کوئی ایک پیسہ واپس لا سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی ریکوری ہوگی، اور میرے حساب سے اگر 100 روپے باہر گئے ہیں تو اس میں سے 95 روپے لیگل طریقے سے گئے ہیں جو آپ کا فورن ایکسچینج میکینزم تھا. یہ میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے، سپریم کورٹ کے اوپن کورٹ میں ہوئی تھی میاں ثاقب نثار کی کورٹ میں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اور اگر آپ پاناما کی پروسیڈنگ کو پورا انالائز کریں، اور پوری جو پاناما کی پروسیڈنگ ہوئی میاں نواز شریف کے خلاف ہوئی، عمران خان کے خلاف ہوئی، جہانگیر ترین کے خلاف ہوئی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پیار ولی صاحب. عمران خان کی نیازی ہولڈنگ کے نام سے ایک آف شور کمپنی تھی جو ان کے فلیٹ کو اون کرتی تھی، اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے، فیکٹ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آف شور کمپنی رکھنا پاکستان کے قانون میں جائز ہے، اور فورن ایکسچینج کو پاکستان سے باہر بھجوانا جائز ہے. اس میں کوئی لیگلٹی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس پہ، کوئی لیگلٹی نہیں، انلیگلٹی نہیں ہے، کوئی لیگلٹی نہیں ہے. لمٹ میں ایک آف شور کہ اتنا پیسہ جا سکتا ہے نہیں، کوئی ریکوائرمنٹ. 1992 سے لے کر 2018 تک پاکستان میں فورن ایکسچینج کی جو پیسے، فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں، اس کو آپ جتنے مرضی پیسے باہر بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں، آپ کرنسی ایکسچینج میں جا کے ڈالر بائی کریں، اس کو جا کے اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرائیں اور اس کو باہر بھیج دیں. کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں بھیجے ہیں. اگر آپ مجھ سے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاناما لیک اور پینڈورا لیک اور یہ جو پیراڈائز لیک، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. آپ دبئی کا اقامہ کھول دیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں کیا نکلتا ہے. ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ میری فیلڈ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو آپ نے ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ ابھی آپ نے 700 آدمی آ گئے، کچھ 300-400 کمپنیاں ہیں. آپ دبئی کی اقامہ کی ڈیٹیل لے لیں یا کینیڈین نیشنلٹی جن لوگوں نے لی ہے ان کی ڈیٹیل لے لیں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستانیوں کے آف شور اکاؤنٹ کتنے ہیں، کتنے پیسے ہیں، کیسے گئے ہیں، کہاں سے گئے ہیں.
تو یہ تو ابھی ہم بالکل ابھی ہے نا، ابھی سمجھ لیں ابھی ہم 2020 کھیل رہے ہیں، ابھی ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا آپ سنیں میری بات سنیں. جی. جب میاں نواز شریف کا یہ کیس آیا تھا تو میں نے میاں نواز شریف کو آفیشیل مشورہ دیا تھا، اور یہ ریکارڈڈ ہے ٹی وی پر. میں نے انہیں یہ کہا تھا، اور آج بھی میں یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، کہ میاں نواز شریف ایک کاروباری فیملی کے آدمی ہے. اب ان کا جو پرابلم آیا ہے، اور جو جینوئن پرابلم ہے، اور یہ پرابلم ان کے ساتھ بھی آیا ہے، یہ پرابلم زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہے، یہ پرابلم مونس الہی کے ساتھ بھی ہے، یہ پرابلم علیم خان کے ساتھ بھی ہے، یہ پرابلم واڈا کے ساتھ بھی ہے، کہ یہ جو کاروباری حضرات ان کے کاروبار ہیں، بڑے کاروبار ہیں. اب اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کاروبار کی منی اور اگر سو کالڈ کرپشن منی ہے، اس کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے جی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی جو ویلتھ ہے اس سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خریدنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر پرابلم جو آ جاتی ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ پولیٹیکل آفس ہولڈ کرتے ہیں، پبلک آفس، تو آپ اگر کاروباری بھی ساتھ میں ہیں تو پھر آپ کا کون سا پیسہ کاروبار کا ہے اور کون سا پیسہ باہر کا ہے. اچھا میں اس میں ایک سٹیج آگے چلتا ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف بھی، علیم خان بھی، فیصل واڈا بھی، مونس الہی بھی، پاکستان میں چار پانچ کاروبار ہیں جو کہ کیش پر ہوتے ہیں. ان میں پہلا کاروبار ہے پراپرٹی، صحیح. دوسرا کاروبار ہے اسٹیل ریرولنگ، تیسرا کاروبار ہے شوگر، چوتھا کاروبار ہے پولٹری. یہ چاروں کاروبار برائی میں نہیں، پاکستان کے کلچر میں یہ چاروں کاروبار کیش میں چلتے ہیں. اس میں سارا جو سیل ہے وہ سب کیش میں ہوتی ہے. تو میں آپ کو آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو کہ ان چاروں کاروبار میں انوالو ہے اور آپ اس کو یہ کہیں کہ تم منی ٹریل بنا دو، تو وہ نہیں دے سکیں گے. چلیں میں ایک سوال چھوڑے جاتا، ایک کا کہا جا رہا ہے شبر صاحب معذرت سے، اور پھر میں اختیار ولی صاحب سے، کہ یہ ٹوٹل ایکسرسائز ان فیوٹائل ہوگی جو آج اتنی گمبھیر، اتنی لمبی چوڑی اس پر بحث ہوئی ہے اور ایک سیل بھی بنا دیا گیا. اور دوسرا بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی چیئرمین نیب کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو توسیع دی جا رہی ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے. اس پہ بھی چھوٹی سی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی صاحب، پنڈورا لیکس ہوں، چیئرمین نیب کی نوکری میں مطلب ایکسٹینشن ہو نہ ہو، یہ مسئلہ ہے عوام کا اس وقت. دیکھیں ضمیر بھائی، پنڈورا لیکس، پاناما پیپرز، چیئرمین نیب جاوید اقبال کی ایکسٹینشن ہو نہ ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی قوم کے پاس اس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے. لوگ اس وقت بے روزگار ہیں. چوکوں میں مزدور جو ہے وہ صبح آتا ہے مزدوری کے لیے، دوپہر کو بغیر مزدوری کر کے وہ بے روزگار گھر جاتا ہے. دال، سبزی یہ پبلک کی ریچ سے نکل گئی ہے، اور روٹی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. حالانکہ عمران خان کہا کرتے تھے، انہوں نے تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہی اس نعرے پہ تھا کہ جب آئے گا عمران تو سستی ہوگی روٹی اور مہنگی ہوگی جان. تو آج آپ دیکھ لیں کہ روٹی جو ہے وہ 5 روپے سے 20 روپے پہ پہنچ چکی ہے. 600-700 روپے کا آٹے کا تھیلا ہوتا تھا، وہ آج کل 1600-1700 میں ملتا ہے. گھی کا 1 کلو 350 روپے کا ہے. شبر بھائی آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں اکانومی کو مجھ سے. آپ دیکھیں کہ آج کل جو دالوں کا ریٹ ہے وہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے. بجلی کا 1 یونٹ، جو بندہ گھر میں صرف پنکھا بلب چلاتا ہے، جس کے گھر میں لگژریز نہیں ہے، کوئی اے سیز وغیرہ نہیں لگی ہوئی، وہ لوگ جو پنکھا اور بلب چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بجلی کا 1 یونٹ 27 روپے کا ہے. اور ان کے گھر میں جب آپ بھیجتے ہیں 10,000 کا بل تو وہ بالکل، اور اگر تنخواہی 25,000 ہے منیمم پے بھی تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. میرے پاس بالکل شبر زیدی صاحب ایگزیجریشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو واقعی میں بتا دوں کہ کفن کا کپڑا بھی مہنگا ہو گیا. ویری رائٹ. شبر زیدی صاحب، یہ جو بات ہوئی ساری، آپ نے بھی کہا کہ مسائل اس وقت کیا ہیں، مطلب قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت، اس کو اریسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے مہنگائی کا؟ میں اختیار ولی صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل جو ہیں جس میں ہم لوگوں کو امپاورمنٹ کریں وہ ہم حل نہیں کر سکے. میں بالکل اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اس وقت پاکستان کے جو عام آدمی ہے اس کو سیریس انڈر پریشر ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا اور ڈیوائڈ کرتا ہوں. جو لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں
وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو دیہاتی علاقے والے لوگ ہیں وہ پھر بھی ان کی اپنی جو خود ہی اگا لیتے ہیں، ان کا اپنا ہے، مگر جو شہری علاقے ہیں وہ تقریباً پاکستان کے اس وقت 60% ہے، اور شہری علاقوں کے جو لوگ ہیں جو وہ سیریس پریشر میں ہیں کیونکہ وہ آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کمنسریٹ نہیں ہو سکی ہے، اور میں آج بالکل اوپنلی یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل، بنیادی جو بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ ابھی تک اس میں ایک انرجی ہے، اس میں ایک پرائسز ہے، اس میں آپ کے جو اور ٹیکسیشن ہے، ہم اس کے اندر کوئی معنی خیز پیش رفت نہیں کر سکے ہیں۔ اس پہ مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں اس پہ ایگری کرتا ہوں، مطلب مجھے اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کو میں آخری بات اگر یہ کہتا ہوں سہیل ولی صاحب سے کہ اس کا علاج ایک حکومت کے پاس نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام لوگوں کو، اپوزیشن پلس گورنمنٹ کو مل کے کرنا پڑے گا، اور آپ کو اس کا علاج نکالنا پڑے گا۔ لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسمبلیاں کیا پاس کر رہی ہیں، کیا بل آ رہا ہے، کون سا بل جا رہا ہے، نیب کا چیئرمین کون ہے، پینڈورا باکس کون ہے، ان کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ تو میری درخواست تو تمام پارٹیوں سے، چاہے وہ اکراس دا ڈیوائڈ، تمام سیاسی جماعتوں کو، اور یہ اس کا بالکل حل ڈھونڈ کا۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، اختیار ولی صاحب۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔